हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन? अप्पू खान? हैं? हेलो, कौन बोले? अप्पू खान? हाँ भाई, आप कौन? हम बोले अनवर हुसैन कादरी। अरे भाई, हाँ बताओ। अप्पू कहा हाथी मरने से मरो क्या करें? तुम्हारा कोई ऑडियो ऐसा नहीं आ रहा था, ये मर गए थे क्या? नहीं भाई, मरे नहीं थे, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो 2 महीने से आराम कर रहे थे। हमको लगा कि मर उड़ गए तो मर जाते तो अच्छा होता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई, मौत तो हर एक को आनी है, हमें भी आनी है, आपको भी आनी है, ठीक है? तो इसमें परेशान क्यों है आप? मतलब मेरी मौत की इतनी मेरे भाई दुआ क्यों मांग रहे हैं? भाई मैंने आपका ऐसा क्या छीन लिया है? ठीक बताइए, बताओ तुम लोग हंसी के पीछे क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हो तुम लोग? अरे अल्लाह के बंदे, हनफी, मलकई, शाफई, हम्बली हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भाई हमारे उम्मत में हैं। लेकिन हम जो हनफी मुकल्लिद आजकल के बने हुए हैं, जो एक्चुअल में हनफी भी नहीं है, अहले हदीसों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनके ऊपर मतलब उनको फालतू का भाई मतलब चैलेंज बाजी करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको जवाब देते हैं। तो इसमें आपके मेरे भाई का एक मिर्चे लग रहे हैं। आपको मेरी बात सुनो। बोल हम्म। रहे थे हनफी फिरका कौन सा मतलब अमल कुरान और हदीस के खिलाफ है? भाई हनफी फिका का एक मसला नहीं, हजारों मसले मैं आपको बता सकता हूँ जो कुरान हदीस के खिलाफ हूँ। आप आराम से दिन में किसी दिन फोन कीजिएगा, आपको बताएंगे। क्यों परेशान है आप? अभी अभी बात करने में क्या तुम्हारी मौत आ रही है? अरे अल्लाह के बंदे, मेरी मौत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? क्या मतलब आप चाहते हैं मर जाएं? अच्छा होता मर जाते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, क्या मेरे भाई जबरदस्ती की बददुआ दे रहे हो? ऐसा क्या छीन लिया मैंने मेरे भाई? अगर लोगों को हक बात बताना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो मेरे भाई हद है यार। अच्छे को हमको ये मतलब कुरान और हनफी फिका कुरान और हदीस का निचोड़ है। और इन्ना कौन सी हम लोग लिल्लाहि का व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कौन सा अमल हम लोग का कुरान और हदीस के खिलाफ है? हाँ? भाई एक चीज बता दें, अभी मैं आपको मसले बताना स्टार्ट करूंगा तो जिन जाग जाएगा आपका। आप जो कह रहे हैं ना हमारा कुरान हदीस का निचोड़ है हनफी फिका, आपके हनफी फिका के बाज मसले जो सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानते हैं, ठीक? और जिन पे अमल होता है, और भाई हमारे आलिम दीन जो हनफी जो फिक होती है, अगर उसके कोई बाज मसले अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से साबित हैं तो उनके ऊपर फतवा भी दे देते हैं, हमें किसी से आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा जो बेसिक बुनियाद है वो है कुरान और हदीस। अगर कुरान हदीस से हनफी मसलक या कोई भी मसलक या दुनिया का कोई भी अल्लामा अगर कुरान हदीस के खिलाफ अगर कोई बात बता रहा है, मसला बता रहा है, फतवा दे रहा है, तो हम उसकी नहीं मानते, चाहे वो हमारे अब्बा जान क्यों ना हो, ठीक है? तो आपके जो हनफी फिका है उसमें बहुत सारे फतवे ऐसे हैं मेरे भाई जिनका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा तो अगर आपके अंदर जर्रा राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो आप मेरे भाई हनफी मसलक से तौबा कर लोगे। एक कोई मतलब ऐसा मसला बदलाओ जो हनफी फिका का कुरान और हदीस के खिलाफ हो। भाई अभी मेरे 2-3 दिन पहले जो मैं मतलब मेरे स्टोन हो गया था 2 महीने पहले, तो अभी यही 2-3 दिन पहले मेरे स्टोन बाहर हुआ है, तो काफी मतलब कमजोरी आ गई है, ठीक है? तबीयत इस समय मेरी एकदम ठीक नहीं है। आप आराम से 3-4 दिन बाद फोन कीजिएगा, आपको बताएंगे ना क्यों परेशान है। अभी अभी जानना है क्योंकि थोड़ा हनफी के पीछे हाथ धो के पीछे क्यों पड़े हो, ये सब हमको बतलाओ, ठीक है? और हमारा यहाँ तक अनुमान है, हम लोग खुद अपने आप को दावा करते हैं लोग कि हनफी फिका कुरान और हदीस का निचोड़ है। भाई देखिए, दावा आप करते हो ना तो दलील आप दोगे ना, चलिए ठीक है। अब मैं आपसे पीछे तुम पड़े हो नहीं, ना। अब आप चलिए ठीक है, आपको बात करना है ना, ठीक है? आपको मतलब किसी की मतलब परेशानी से और मतलब तकलीफ से बीमारी से आपको मतलब कोई लेना देना नहीं है। आप तो चाहते हैं कि आपको काम मर जाए, इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है आपके अंदर। आप कैसे हनफी हो मेरे भाई? कौन से नबी को मानते हो आप? भाई हमारे नबी का इखलाक, अल्लाह के नबी की तालीम सब भूल गए हो? बस हनफी हनफी हनफी, 24 घंटा हनफी हनफी हनफी। हद है मेरे भाई। सामने वाला एक आपकी उम्मत का भाई कह रहा है कि तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन आप हो कि अभी बताओ, तो आप सुनो। दम है सुनने का? हाँ, सुनने का दम है। तुम्हारा जैसा तुम्हारा दम है कि नहीं बोलने का? बोलो। चलिए ठीक है भाई, ये आपका दावा है। और जो बाज हनफी मतलब जाहिल मुकल्लिद है, जो कट्टर हनफी अपने आप को समझते हैं, लेकिन हनफियत से और इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से
ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری حنفی جو فقہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، جیسے ہدایت، در مختار اور تتر خانیہ اور قدوری، ٹھیک، اور فتاوی عالمگیری اور بعض جو مطلب بھائی کتابیں آتی ہیں آپ کے مطلب حنفی فقہ کی، ان میں ایسے ایسے مسئلے اترے ہوئے ہیں کہ دعویٰ آپ کا ہے تو دلیل میں آپ سے لوں گا، میں مسئلہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا قرآن حدیث سے. ہاتھ دھو کر تم پیچھے پڑے تو ہم دلیل کیوں دیں؟ لو میرے بھائی، آپ کو میرے بھائی اصول بھی نہیں پتا بات کرنے کے لیے، اصول سے بھی پیدل ہو کیا آپ؟ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پوڑی کا علم نہیں ہے، اہل حدیثوں سے بات کرتے ہو. آپ نے کیا کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے. آپ کی آواز میرے بھائی ٹیپ ہو گئی ہے، آپ کی آواز ٹیپ ہو گئی ہے، ابھی انشاءاللہ یہ عوام میں بھی جائے گی. آپ نے خود قبول کیا ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری حنفی فقہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، یعنی کہ اس کا جوس ہے. ٹھیک، اب جوس کا معنی کیا ہوا کہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں بازار میں، کہتے ہیں بھیا موسمبی کا جوس دے بھائی ہم کو دے دو، سنترے کا جوس دے دو، تو وہ جوس تو ہم لوگ کو دے دیتا ہے، باقی جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے. یعنی کہ قرآن حدیث کا جوس ہے، یعنی کہ حنفی فقہ آپ کے لیے معتبر ہے، اور قرآن حدیث جو مطلب باقی بچا ہوا ہے آپ کے لیے کوڑا کباڑا ہے، معاذ اللہ، آپ نے پھینک دیا اس کو. توبہ توبہ توبہ، ایسے تھوڑی بول رہے ہیں ہم. تو کاہے کا نچوڑ ہے؟ مطلب نچوڑ بتا رہے ہیں کہ مطلب جو قرآن حدیث سے جو باتیں ہیں وہ حنفی فقہ میں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، سن لو میرے بھائی، آپ کی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512. سنو کان کھول کے میرے بھائی، اللہ کے بندے، سوال کرتے تو بولنے کا موقع دیا کرو. نہیں تو ہمارا سنو بات، ایسا تم عمل بتلاؤ جو قرآن حدیث کے خلاف ہو. وہ ابھی آپ خود بتاؤ گے نا، آپ خود اپنی زبان سے اقرار کرو گے. ارے دعویٰ آپ کا ہے کہ حنفی فقہ کا ہر ایک مسئلہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، تو میں ایک مسئلہ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو بتائیے وہ کون سی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، جوس ہے. آپ کی حنفی فقہ کی معتبر کتاب در مختار، بھائی اس کی، ہاں پاپا آ رہے ہیں. کیا مر گئے ہو کیا؟ پاپا میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ جائیے، ٹھیک، وہیں پہ رکھا ہوا ہے کاؤنٹر پہ. ہلو بھائی، ایک منٹ ہولڈ کیجیے، باہر آ جاؤ، ابا ہے نا یہاں پہ، ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ہلو، ہاں بھائی، آپ کی حنفی فقہ، ٹھیک ہے، در مختار جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 512 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہلو کیا ہوا؟ حالت جام ہو گیا کیا؟ ارے میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے یار میرے بھائی، تم سے بتایا تھا، ابھی میں دوا کھائی کے باہر آیا ہوں. ٹھیک، تم دوا کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے ہو کیا پتا ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ کے سارے مطلب ولیوں کو تو علم غیب ہے، آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ بھی ان سے عطائی علم غیب چھین لو تھوڑا. چلیے ٹھیک ہے، آپ کی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں، یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو آپ یہ بتا دیجئے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی رمضان میں روزہ رکھا ہوگا تو کیا روزہ رکھ کے آپ نے ہاتھوں سے اپنی منی خارج کی، اور خارج کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا بھائی ٹوٹا نہیں، وہ فاسد ہی نہیں ہو رہا ہے؟ اب مجھے سیمنٹ کا بنا ہوا روزہ ہے آپ کا. اب آپ ہم کو دلیل دیجئے کہ یہ کون سی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی ہاتھوں سے منی خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. معاذ اللہ، کون سے ہمارے صحابہ نے روزہ رکھ کے ایسا مطلب گندا عمل کیا؟ کون سے قرآن حدیث اور آثار صحابہ کے بھائی یہ آپ نے مطلب جوس نکال لیا؟ آپ بتائیے، صحابہ آپ کے دلیل آپ دیں گے نا. ہاتھ کو پیچھے ہم پڑے یا تم پڑے لو؟ اچھا، مطلب کل ملا کے ہم آپ کو ایسے مسئلے بتا دیں کہ جو حنفی فقہ میں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹکراتے ہیں، اور آپ چپ چاپ سن کے ہم کو گالیاں دے کے فون کاٹ کے بھاگ جاؤ، ہے نا؟ کیا ہم کو پاگل سمجھ رکھا ہے؟ مطلب کیا چیز ہے تمہیں بتاؤ نا یار. سب کچھ ہم ہی بتا دیں گے تو خود کیا پڑھو گے؟ جاؤ اپنے عالموں سے دین سیکھو میرے بھائی.
اہل حدیث سے علم حاصل کرتے ہو, بعد میں اہل حدیثوں سے میرے بھائی مطلب بڑبڑاتے ہو, ہوشیاری کرتے ہو. یہ کون سا تمہارا دوگلا پن ہے؟ ہم یہ بات بول رہے ہیں کون ایسا عمل ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ یہ عمل بتلاؤ ہم کو. ایک نہیں میرے بھائی, بہت سارے مسئلے بتا دوں گا. مجھے سننے کی طاقت ہے. ہاں طاقت ہے سننے میں. بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی, دیکھیے آپ بھی ہمارے امت کے بھائی ہو, آپ سے ہمیں کوئی ناراضگی بھائی نہیں ہے. ہم ہاں ٹھیک ہے, تو آپ میرے آپ سے اتنی میرے بھائی خالی التجا ہے, میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ سے اتنا خالی کہنا چاہوں گا میرے پیارے بھائی کہ میں آپ کو مطلب اگزامپل کے طور پہ آپ کا ذہن کھولنے کے لیے میں آپ کو تھوڑے بہت بھائی میں آپ کو مسئلے بتا دیتا ہوں. آپ جا کے اس کو اپنے عالم دین سے تحقیق کیجئے, معلوم کیجئے, اور اگر وہ مسئلے قرآن حدیث سے ثابت ہو تو ہم کو بتا دیجئے گا. میں انشاءاللہ 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی مقلد بننے کے لیے تیار ہوں. اور اگر وہ مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت نہ ہوا تو آپ کو میرے بھائی جو حنفی مسلک کی باتیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا, اور آپ کو اہل سنت اہل حدیث کے منہج کو اپنانا پڑے گا. بس میں اتنا آپ سے چاہتا ہوں. ٹھیک ہے میرا بھائی, منظور ہے آپ کو؟ ہاں یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ پتہ نہیں ایسے ٹائم آپ نے فون کر دیا اللہ کے بندے. ہم کو تو پتا لگا تم مر گئے. 2 مہینے سے تو پتا نہیں تھا تمہارے پاس, تمہارا موبائل بند ہے اور تمہارا کال کوئی یہ سائڈ وغیرہ. ہم تو بہت خوشی بنا رہے تھے کہ اب تم مر گیا, بہت اچھا ہے. ارے بھائی بولا نا بھائی, میرے اسٹون ہو گیا تھا, پتھری کی میرے کو پرابلم ہو گئی تھی. اس چکر میں میرے بھائی میں 2 مہینے سے پریشان ہوں, نہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں, نہ میں نے کسی سے کوئی مطلب بحث بازی کی, نہ میں کوئی آڈیو ڈال رہا ہوں, نہ کوئی ویڈیو ڈال رہا ہوں. ابھی میری مطلب بھائی تھوڑی بہت طبیعت ٹھیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی 2 دن پہلے میرے اسٹون مطلب باہر آیا ہے, بہت کمزوری ہے, تکلیف ہے, جلن ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے مطلب فون کر کے آپ کو مطلب خوش شرم آنی چاہیے. اچھا ہے نا, تکلیف ہے, پرابلم ہے, کمزور ہے, اچھا ہے نا تمہارے لیے. یہ کون سی میرے بھائی آپ کی عادت ہے؟ اللہ کے نبی تو میرے بھائی دوسروں کی بھائی تکلیف دیکھ کے جاتے تھے میرے بھائی, ان کا حال چال پوچھنے, ان کی مدد کرنے, اور آپ کیسے منافق ہو میرے بھائی, اللہ توبہ. ابھی ہونا ہی سوچیں بول رہے نا ایسے. اچھا چلیے سن لیجیے میرے بھائی حنفی فقہ کے, آپ کو میرے بھائی میں چند حوالے آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مسئلہ بتائیے. ہاں مسئلہ آپ سن لیجیے, اور بیچ میں اگر آپ بولیں گے تو میں فون کاٹ دوں گا. میرے پاس میرے پاس بولنے کی اس سمے طاقت بالکل نہیں بچی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے میری طبیعت اس وقت بھائی ایک دم ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں ایک اصلاح کی نیت سے آپ کو میرے بھائی بعض مسئلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ خود اس کی تحقیق کر لینا. ٹھیک ہے, میری بات کو نہ ماننا, آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں. بالکل تحقیق کریں گے. ہاں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ حنفی مقلد وہ اندھی تقلید چھوڑ کے تحقیق کرنے لگ جائیں. جیسے تحقیق کرے گا انشاءاللہ وہ قرآن حدیث کا آٹومیٹک آ جائے گا. مسئلہ بتاؤ. اچھا مسئلہ سن لیجئے. ہاں بتاؤ. آپ کی حنفی فقہ, ٹھیک ہے, آپ کی در مختار, ٹھیک ہے, اس کے جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 153 پہ. آپ میری بات سنو, صرف تم حوالہ دو, ہم تحقیق ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب آدھا دورا حوالہ دیں یا آپ کو مطلب بھائی ٹوٹل جو اس کا جو پورا حوالہ ہے باپ کے ساتھ آپ کو پورا بتا دیں؟ مطلب ایسا ہم کو ایسا حوالہ تو ہم تحقیق کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے در مختار اور مطلب بھائی یہ آپ کی جو حنفی فقہ کی بعض مطلب بھائی کتابیں, ہدایہ ہو گئی, فتاوی عالمگیری ہو گئی, تتر خانیہ ہو گئی, ان کو پڑھے بنا کوئی عالم نہیں بنتا ہے. تو یہ عالموں کے پاس تو ایک دم آسانی سے آپ کو مل جائے گی. آپ کسی بھی اپنے کوئی بھی مطلب بھائی وہ دیوبندی عالم ہو, بریلوی عالم ہو, آپ جائیے گا وہاں پہ جا کے میرے بھائی آپ ایک دم آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے, مختلف مطلب بھائی مطلب وہ کاپیز ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے, تو صفحہ نمبر ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائے, لیکن جو حوالہ ہے انشاءاللہ موجود ہوگا. اور میں حوالہ میں جو میرے پاس جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے کتاب میں. حوالہ دو. ٹھیک ہے. آپ کی حنفی فقہ در مختار, اس کے پیج نمبر 153 اور باپ کا نام ہے
الطہارہ، ٹھیک، اور اس کی بھائی جلد نمبر 1 میں یہ صاف صاف اترا ہوا ہے کہ بچے کو گودی اٹھا کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، مگر کتے کے بچے کو اٹھا کر بھائی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب آپ یہ بتا دیجیے میرے بھائی، اگر کوئی انسان کے بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میرے بھائی جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی کتے کے بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میرے بھائی ہو جائے گی، جائز ہے۔ یہ کون سا میرے بھائی نیم ہے؟ استغفر اللہ۔ اور اس مسئلے کو، اس میرے بھائی حنفی فقہ کو آپ قرآن حدیث کا بھائی وہ جوس کہتے ہو، نچوڑ میرے بھائی جا کے تحقیق کرو۔ اگر یہ حوالہ نہ موجود ہو تو آپ کا جوتا میرا سر، ٹھیک، انشاءاللہ یہ حوالہ موجود ہے، اور میرے پاس الحمدللہ اس کے اسکین بھی رکھے ہیں اوریجنل کتاب کے۔ آپ کو جب چاہیے گا میرے بھائی آپ انشاءاللہ واٹس ایپ پہ ہم کو بھائی کانٹیکٹ کیجیے گا، میں آپ کو سارے حوالے اسکین کے ساتھ آپ کو دے دوں گا، ٹھیک، اوریجنل کتابوں کے۔ ٹھیک ہے، حوالہ آپ کو میں نے جو پہلا آپ کو دیا ہے وہ دیا ہے در مختار کتاب الطہارہ باب المیہ، اس کا جلد نمبر 1 پیج نمبر 153 یعنی کہ 153، اس میں اترا ہوا ہے کہ بچے کو گودی اٹھا کر نماز پڑھنا ناجائز ہے، مگر کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ آگے آپ کی میرے بھائی جو حنفی فقہ ہے اس میں اترا ہوا ہے آپ کی جو معتبر کتاب ہدایہ، اس کے والیوم نمبر 1 اور پیج نمبر 74 پہ یہ اترا ہوا ہے کہ انگلی میں اگر کوئی گندی چیز لگ جائے، ٹھیک، یعنی کہ بھائی پیشاب ہو گیا، پیخانہ ہو گیا، یا کیچڑ ہو گیا، کوئی بھی نجاست اگر اس کے اوپر بھائی وہ لگ جائے تو اس کو 3 دفعہ چاٹ لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اور یہی حوالہ یہ دیوبندی جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں ان کی جو کتاب ہے بہشتی بھائی وہ زیور، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے بھاگ نمبر 2 میں اور پیج نمبر 98 پہ، ٹھیک۔ تو یہ حنفی فقہ میں بھی موجود ہے، اور تمام دیوبندی بھائی اس مسئلے کو مانتے ہیں کہ اگر انگلی پہ اگر کوئی گندگی لگ جائے تو 3 بار چاٹنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ چلو انگلی پہ اگر مان لو آپ کے بھائی پیشاب یا پیخانہ لگ گیا اور 3 بار آپ نے اس کو چاٹ لیا تو انگلی تو مان لیا چلو فار ایگزامپل ہاں صاف ہو گئی، پاک ہو گئی، لیکن اس کے منہ کا کیا، اس کے پیٹ کا کیا؟ اب یہ تو آپ کے حنفی مسئلے جو انہوں نے بھائی اتارا ہے قیاس کر کر کے، آپ ان سے پوچھیں میرے بھائی۔ اب آگے کا مسئلہ سنیے، آپ کی حنفی فقہ در مختار، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 96، اور یہی جو بات ہے وہ آپ کی دوسری جو حنفی فقہ کی بھائی کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اس کے بھائی پیج نمبر 18 پہ اور جلد نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے کہ مرد عورت ننگے ہوں اور ان کی شرمگاہ آپس میں اگر ایک ہو جائیں، مل جائیں، تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتائیے بھائی میرے بھائی، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر ختنے سے ختنہ اگر میرے بھائی ٹکرا جائے، یعنی کہ شرمگاہ سے شرمگاہ اگر ٹکرا جائے تو میرے بھائی ان کا وضو تو نہیں، ان کو مطلب واپس نہ آنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، اور یہاں تو وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ کون سی امبیجا سیمنٹ کا آپ کے وہاں روزہ بنا ہوا ہے، وضو بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی کر لو ٹوٹتا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کون سی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے میرے پیارے بھائی؟ آپ بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو تحقیق کرنا جا کے، اور اپنے عالموں سے پوچھو، اپنے عالموں سے پوچھو یہ مسئلے کیوں لکھے گئے۔ جب ان کے اوپر فتویٰ بھائی، جب ان کے اوپر فتویٰ نہیں دینا ہے تو یہ مسئلے کیوں آج تک میرے بھائی چھپتے آ رہے ہیں؟ اچھا اب آگے سنیے، آگے سن لیجیے میرے پیارے بھائی۔ میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو سینکڑوں مسئلے آپ کو انشاءاللہ بتا دیتے، لیکن ابھی آپ کو چند بتائیں گے، 5-6 مسئلے انشاءاللہ اور آپ کو بتائیں گے بس۔ چند باتیں بتا دو، طبیعت ٹھیک ہو پھر فون کریں۔ ہاں بالکل انشاءاللہ، آپ میرے کو بھائی انشاءاللہ بھائی سنڈے کو فون کیجیے گا، آپ کو 100 مسئلے بتا دوں گا انشاءاللہ، 100 مسئلے حوالے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بتاؤ۔ ہاں سنیے بتاؤ بھائی، آپ کی جو حنفی
फिक की जो किताब है उम्दतुल कारी, उसके जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 130 पे लिखा हुआ है, ठीक, कि बच्चे और बच्ची के पेशाब में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों के पेशाब को धोना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि छोटे बच्चे का पेशाब, अब इसके बारे में क्या आता है हदीस में भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 और भाई ये सफ़ा नंबर 135 पे, और यही भाई ये हदीस आती है नसाई में, ठीक है, और ये हदीस नंबर है 35। इसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बच्ची के पेशाब को धोया जाएगा और बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़क देना ही काफी है। यानी कि अगर किसी की छोटी बच्ची है, लड़की है, तो अगर वो मेरे भाई इंसान के ऊपर पेशाब कर दे तो उसको धोया जाएगा, और अगर कोई छोटा बच्चा है, लड़का है, अगर वो पेशाब कर दे तो उस पर पानी ही अगर हम थोड़ा हल्का सा डाल देंगे, छिड़क देंगे, तो वो हमारे लिए काफी है। लेकिन आपकी उम्दतुल कारी क्या कह रही है कि बच्चे और बच्ची के पेशाब में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों के पेशाब को बिल्कुल भाई धोना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। आप बताइए, अल्लाह के नबी अलग दीन बता के गए हैं और आपके हनफी आलिमों ने अपने अलग मसले उतार रखे हैं, तो ये कौन से कुरान हदीस का निचोड़ है जूस है मेरे भाई? ठीक है, तुम्हारा हवाला दो। हाँ सुनिए, बताओ। जो इंसान का इंतकाल हो जाता है उसको मैयत कहते हैं आमतौर पे। तो मैयत औरत जो होता है, ठीक, जो मैयत औरत के बारे में आता है गुस्ल करने के बारे में, तो उसके बारे में हमारे इमाम आजम अल्लाह के नबी वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनके बालों की 3 लटे करके पीठ के पीछे डाल दे। आप समझ रहे हैं? जो औरतें होंगी जिनका इंतकाल हो चुका है, मैयत औरतों के बालों की 3 लटों को पीठ के पीछे भाई हमको डाल देना है। ये आता है बुखारी में, मुस्लिम में, ये अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। अब आपकी जो हनफी फिका है वो क्या कहती है? हिदाया पेज नंबर 179 फसनुल फितक फिन में ये उतरा हुआ है कि मैयत औरत के बालों की 2 लटे बनाकर सीने पर डाल दी जाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बताइए आप, ये कौन सी कुरान हदीस का निचोड़ है जूस से मेरे भाई? हम तो ये सारे आलिमों से मेरे भाई पिछले 3 सालों से पूछ रहे हैं। आप लोग का दावा है, छाती पीट पीट के कहते हो हम भाई हम तो हनफी मुकल्लिद हैं, हम तो हनफी मुकल्लिद हैं, और हमारा जो हनफी फिका है वो कुरान हदीस का निचोड़ है, जूस है, साबित है। तो यहाँ तो अल्लाह के नबी एक बात कह रहे हैं और हिदाया और आपकी मेरे भाई हनफी फिका अलग बातें कह रही है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर औरत का इंतकाल हो जाए, उसको नहलाना है, गुस्ल देना है, तो उसके बालों की 3 लटों को भाई उसकी पीठ के पीछे डाल दो। और आपका हनफी फिका कह रहा है कि मैयत औरत के बालों की खाली 2 लटे बनाकर भाई उसके सीने पर डाल दी जाए। तो ये क्या मसला है मेरे भाई? आप खुद फैसला करो। ठीक है, फैसला करो। और सुन लीजिए मेरे भाई, आप बोलते रहो। हाँ, जो भाई जो कुत्ते का झूठा, ठीक है, इसका जो मसला है ये बहुत फेमस मसला है, ठीक, ये आप मेरे भाई अपने आलिम दीन से पूछ सकते हैं, कुत्ते का झूठा। अब इसके बारे में अल्लाह के नबी मेरे भाई क्या फरमाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे जो इमामुल आजम है वो इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह के नबी, मैं उनकी बात पेश करूंगा, ठीक, जो मासूम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसे 7 मर्तबा धोने से वो पाक हो जाएगा। ये हदीस आती है मुस्लिम शरीफ में। और आपकी हनफी फिका जो हिदाया है उसकी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 43 यानी कि 43 पे लिखा हुआ है कि कुत्ते का झूठा बर्तन 3 मर्तबा धोया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बताइए आप, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 बार धो, और आपके हनफी फिका वाले मेरे भाई लिख के चले गए कि नहीं खाली 3 बार धो। तो नबी की बात हम मानेंगे ना? तो ये कौन सी कुरान हदीस का निचोड़ है जूस है मेरे भाई? आप बताओ।
ٹھیک ہے, اس بات سب تحقیق ہوگا اس بات کا, پھر عالم سے پوچھا جائے گا اس بات کا. الحمدللہ. تو میں نے جو آپ کو اتنے مسئلے بتائے ہیں, آپ پہلے اس کی تحقیق کر لیجیے. دیکھیے آپ کو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں میرے پیارے بھائی, میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ٹھیک. آپ نے کہا کہ افو تم مطلب بھائی وہ مر جاؤ, تم مر گئے ہوتے تو اچھا ہوتا. دیکھیے ہم جیے یا ہم مرے, الحمدللہ ایسا نہیں ہے ہم مر جائیں گے تو کوئی لوگوں کو, عوام کو مطلب جو یہ سب باتیں ہیں جو آپ لوگوں کی گندگی ہے اور جو حق ہے باطل ہے وہ کوئی بتائے گا نہیں, سب بتائیں گے. نہ میرے آنے سے میرے بھائی دنیا چل رہی ہے, نہ میرے جانے سے میرے بھائی جو یہ کام ہو رہا ہے دین کا, دعوت کا, اصلاح کا, ٹھیک ہے, یہ بھائی یہ نہ تو رکا ہے نہ کبھی رکے گا انشاءاللہ, جب تک ہمارے اہل سنت اہل حدیث جو ہمارے دائی ہیں الحمدللہ زندہ ہیں, ٹھیک. تو ہم مرے جیے وہ بات میرے بھائی الگ ہے. آپ سے اتنا کہنا ہے اصلاح کی نیت سے کہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے, ٹھیک, وہ میرے بھائی بہت ہی چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. بہت بڑے بڑے مسئلے بھی باقی ہیں. آپ کی ہدایت, در مختار, فتاوی عالمگیری, اس کا میرے پاس اتنا ڈاٹا رکھا ہوا ہے. آپ کی اوریجنل کتابوں کے اسکین رکھے ہوئے ہیں با حوالوں کے ساتھ. آپ کو جس میرے بھائی زبان میں چاہیے, عربی میں چاہیے, اردو میں چاہیے, الحمدللہ موجود ہیں, ٹھیک. لیکن تا قیامت تک کوئی بھی حنفی مقلد یا کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی حافظ یہ قیامت کی صبح تک بھائی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ جو مسئلے میں انشاءاللہ پیش کروں گا, ایک مسئلے کا بھی جواب وہ قرآن حدیث کے جوس تو چھوڑو, نچوڑ تو چھوڑو, قرآن حدیث تو میرے بھائی کہیں الگ چیز ہے, انسانی دماغ بھی اس کو نہیں قبول کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنے آپ کو اگزامپل دے دیے. اللہ کے بندے رحم کیجئے میرے اوپر, طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے اگر آپ کو پوری بریانی میرے بھائی کیسی بنی ہے اگر وہ چکھنا ہے تو دیگ سے اگر آپ ایک چمچ بریانی کھا لیں گے نا تو ٹیسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جو باقی بریانی بنی ہے یہ کیسی ہے. اس کے لیے یہ مطلب یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری بریانی اکیلے کھا کے چیک کرو ہاں کیسی بنی ہے, نمک کیسا ہے. نہیں, پوری میرے بھائی ہانڈی کو چکھنے کے لیے ایک چمچ کافی ہے. تو آپ کی میں نے تمام مسئلے مسائل ہیں اس میں سے چند آپ کو بتا دیے ہیں, آپ ان کی تحقیق کیجئے, آپ ان کی تحقیق کیجئے. اگر کوئی عالم دین اس کا جواب دینے کو اگر تیار ہو تو میری اس سے بات کرائیے. میں انشاءاللہ بھائی اگر اس نے ثابت کر دیا کہ یہ تمام مسئلے قرآن حدیث سے ثابت ہیں, اس کا نچوڑ ہے, تو میرے کو حنفی بننے میں کیا دقت ہے. میں تو 22 سال تک حنفی تھا, لیکن جب میرے بھائی میں نے گندگی دیکھی اور دیکھا کہ میرے بھائی یہ تو قرآن حدیث کے میرے بھائی یہ جوس کے نام سے تو میرے بھائی سب امت میں عوام کو جو ہمارے پیارے پیارے بھائی جو بیچارے عامی لوگ ہیں ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, ان کو حنفیت کے جال میں اٹکایا جا رہا ہے. تو میں نے میرے بھائی حنفیت سے بھائی ہم نے توبہ کر لی, اس میں کیا دقت ہے. تحقیق کریں گے اس بات کا اور فون کریں گے سنڈے سے بھی. ہاں سنڈے کو آپ فون کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو اور مسئلے بتاؤں گا, ٹھیک. ابھی آپ نے اچانک فون کر دیا تو جو میرے بھائی میرے سامنے اس وقت موجود تھا میں نے دیکھ کے بتا دیا. ہم کو پتا لگا تھا کہ تم مر گئے ہو یا کوئی تمہارا کوئی آڈیو نہیں. اچھا یہ کون سا حنفی مقلد کا یہ ایجنٹ ہے جو میرے بارے میں ایسی سی مطلب بھائی باتیں پھیلاتا ہے. ابھی 6 مہینے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ افو خان کو اسرائیل سے پیسہ آتا ہے, تو مطلب میرے کو اسرائیل سے پیسہ آ رہا ہے. یہ ان جاہل کو میرے بھائی کون بتا رہا ہے؟ کیا کوئی علم غیب ہے یہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ نازل کرتا ہے کہ افو خان کے پاس اسرائیل سے پیسہ آ رہا ہے, سعودی سے پیسہ آ رہا ہے, اور میرے پاس پیسہ کیوں آ رہا ہے؟ اور مان بھی لو بحث کے طور پہ کہ میرے پاس پیسہ آ رہا ہے تو ان کو میرے اکاؤنٹ کی میرے بھائی جو جانکاری ہے کہاں سے مل گئی؟ ایسا کون سا جاسوس ہے؟ اب یہ کون جاسوس پیدا ہو گیا جو کہہ رہا ہے کہ افو خان کا انتقال ہو گیا؟ ارے میرے بھائی مطلب حد ہے یار. افواہ پھیلانے میں تو مقلد ماہر ہے, اور افواہ جو پھیلاتا ہے نا وہ شیطانی حرکت ہے. تو میرے بھائی شیطانی حرکت چھوڑیے, جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ آپ کو حق بات بتاتا رہوں گا, بھلے آپ کو سننے میں اچھی لگے یا میرے بھائی بری لگے, ٹھیک ہے. حق بتانے سے ہم پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے, اور کسی کا باپ بھی ہم کو نہیں روک پائے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ جائیے آرام کیجیے اور کسی کے ساتھ بدتمیزی بھائی نہ کیا کیجیے. فون کریں گے ہم, ٹھیک ہے. ہاں ارے میرے بھائی جب آپ کو فون کرنا ہے آپ کو 1000 بار فون کرنا ہے, 1000 بار فون کرو. جس ٹاپک پہ آپ کو معلومات کرنی ہے
بحث کرنی ہے، جانکاری چاہیے، آپ بے شک بنداس فون کرو بھائی، ہم تیار رہتے ہیں، لیکن علم کے دائرے میں، تمیز کے دائرے میں بات کرو۔ مر گئے، فنا ہو گئے، برباد ہو گئے، اب تو یہ ہو وہ ہو، بیکار کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔